अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे उस अहम आईनी तरमीम की जिससे तमाम मुल्क तब्दील हो गया। अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो 18वीं तरमीम मुश्तरका इजलास के ज़रिए मंजूर हुई थी। 18वीं तरमीम के जहाँ बेतहाशा फ़वाइद थे वहाँ कुछ मुतनाज़ा नुकात भी थे। मसलन जो दो टर्म से ज़ायद जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन पे जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया। अब चुनांचे पाकिस्तान का एक ही वज़ीर आज़म कई बार मुंतखब किया जा सकता है। अब 18वीं तरमीम के इस हिस्से को आज के हालात से जोड़कर प्रोग्राम में बात करेंगे और उसके साथ साथ सूबों की अहलियत पर भी बात करेंगे। अब इस तरमीम के बाद सूबों के मिलने वाले इख्तियारात का फ़ायदा अवाम तक भी पहुँचा है या नहीं, उस पर बात करेंगे। अगले हिस्से में मुल्की मईशत की बात करेंगे जिसके हवाले से बहुत से माहिर माशियात परेशान दिखाई दे रहे हैं, मगर मुशीर ख़जाना इस हवाले से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से एक और अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो भी आपको सुनवाएंगे। और आखिर में कराची के अमन के हवाले से बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की कराची में रोशनियों की बहाली कहा जा सकता है और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में मुकम्मल अमन बहाल करने के लिए और कौन कौन से इक़दामात की ज़रूरत है उस पर भी बात करेंगे। बाकिर साहब, जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, सबसे पहले सर अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की भी बात सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा हम इसको लीड इन कैसे करेंगे। ये जरा सुन लेते हैं। जो मैं हदायत दूं, जहां से भी मैं हदायत दूं, उन हदायत पे आपने अमल करना है। बोलो मेरे साथ वादा करो, मेरे साथ वादा करो, मेरी हदायत के अमल करोगे? अच्छा बाकिर साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मुझे बरतरफ किया गया और आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब, शायद वो अभी भी सोच रहे हो कि मैं वापस किस तरह वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकूं। अगर हम उस जनरल पॉइंट पे आ जाएं सर, 18वीं तरमीम के जो बेतहाशा फ़वाइद थे हम अगले सेगमेंट पे उन पे बात करेंगे वन बाय वन, लेकिन ये जो एक आपने उसकी एक पाबंदी हटा दी बहुत बुनियादी, जो थी कि आप 2 टर्म से ज़्यादा कोई आदमी वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकता था, और इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। उनमें से मेरे ख्याल से जो सबसे अव्वल है वो ये है कि जब आपके टर्म लिमिट्स होंगे तो कोई आपका एक ताहयात कायद उभर के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भी पता है सर, आपको भी पता है और तारीख भी इस चीज़ की गवाह है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद मुंतखब नुमाइंदा जो होता है, जब उस पर इस तरह की टर्म की पाबंदी नहीं होती तो उसको भी आमरों वाले शौक़ फिर होना शुरू हो जाते हैं। आप चाहे रूस में व्लादिमीर पुतिन को ले लें, चाहे आप चीन में ज़ी जिनपिंग को ले लें, चाहे आप अपने ही ताहयात कायदीन देख लें, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों जो एक ज़माने में अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाना चाह रहे थे 15वीं तरमीम के ज़रिए, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों जहाँ फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भी बन रही थी। और जो दूसरी चीज़ है बाकिर साहब, जब हम बात करते हैं कि टर्म लिमिट्स की क्यों इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए, वो सियासी जमात के मंशूर से बहुत अहम ताल्लुक़ रखती है। यानी जब एक सियासी जमात अपना मंशूर अवाम के सामने रखती है तो फिर कोई ना कोई मुबाहिसा हो सकता है। ये बात हो सकती है कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में किस तरह की बेहतरी लाते हैं, लेकिन जब टर्म लिमिट नहीं होगी और ताहयात कायद सबसे सामने होगा तो फिर आप उसी शख्स के और उस शख्स के ख़ानदान के ही आप नारे लगा रहे होते हैं और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से बात आगे बढ़ती नहीं है। जी असद, हमारे प्रोग्राम का है इख्तलाफ से इत्तफाक तक जनाब, लेकिन लगता है इस दफ़ा रिवर्स जाना पड़ेगा इत्तफाक अच्छा, से इख्तलाफ की तरफ, क्योंकि जो कुछ आपने सिफात गिना दी उस पर तो कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि जो जमहूरियत है, स्पेशली जो इमर्जिंग डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे नई नई जमहूरियत आ रही है, जिनमें पाकिस्तान है, वहाँ पर बेशुमार ऐसे मसाइल आते हैं जहाँ पर आपको डिफाइन करनी चाहिए टर्म, आपकी एक फिनिश लाइन आपके सामने होनी चाहिए, वरना हर कोई मुतलकुल अनान बन जाता है। आपने चीन की एग्जांपल
ابھی وہاں پہ تبدیلی لائی گئی, 2 ٹرمز کی ریسٹرکشن ختم کی گئی, لیکن جب ان کے وہاں پر ڈینگ جیاؤپنگ نے 1982 میں وہاں پر ریسٹرکشن لگائی تھی, تو اس کے پیچھے بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ کوئی مطلق العنان نہ بن جائے, کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو اختیار ملتا ہے تو وہ سب کچھ اختیار اپنے اندر مرکوز, تمام اختیارات اپنے اندر مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ ایک آمر بن کے ابھرتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی جمہوریت پسند ہو. جب اب اس طرح سے ایک تو جو اس کے اوپوننٹس ہیں وہ دیتے ہیں کہ جی اس کی دلیل یہ, اس کی جو ہوتا ہے کہ آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ دیتے ہیں کہ جی یہ ڈیموکریسی ہے, جی آپ کو اختیار ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی چن لیں. لیکن جو میری نظر میں یہاں پر آپ کے اگر آپ ٹرم لمٹ جو ہے لگا دیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کے نئے لوگوں کی انٹری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس وجہ سے کہ جب لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اپنے ارد نیٹورکس بناتے ہیں, بیوروکریسی کے بناتے ہیں, اپنے ارد پیٹرنیج کے سسٹمز بناتے ہیں. اب ان کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں کا سیاست میں آنا مشکل ہوتا ہے. اب جب وہ لیول پلینگ فیلڈ, ایک سارٹ آف لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, ہر ایک کو پتا ہوگا کہ جناب کے 2 ٹرمز اب پورے ہونے والی ہیں, تو پارٹی کے اندر بھی ایک سکسیشن کا ایک عمل چلے گا, دوسری طرف سے لوگوں کو بھی اپرچونٹیز ملے گی. امریکہ میں آپ دیکھیں جب 1787 میں جب ان کا چارٹر بنا تو تب یہ ٹرم لمٹ نہیں تھی, لیکن جارج واشنگٹن نے 1797 سے اپنے اوپر خود سے لگا لی. یہ 1951 میں 22ویں ترمیم ہو کے آئی. تو یہ سب کے باقی دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں, جرمنی ہے, اپنا برٹن ہے, جاپان ہے, سنگاپور, جہاں کوئی نہیں ہے, لیکن وہاں پر ڈیموکریٹک سسٹمز اتنے اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں. اسی پہ باقر صاحب, یہ مجھے بہت اچھا لگا آپ نے واشنگٹن کا حوالہ دیا. اب 18ویں صدی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور ہم 18ویں ترمیم کے ذریعے یعنی 2010 میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرم لیمٹس نہیں ہونے چاہیے. تو یہ مجھے کچھ خاص جمہوریت پسند بات نہیں لگی. اچھا, اس کے ساتھ سر جب ہم ٹرم لیمٹس کی پابندی کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا ناسور ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو شاید ایک دم سے واضح نہیں ہوتا, اور وہ ہے موروثی سیاست, وہ ہے خاندانی بادشاہت. کیونکہ اور اس میں ایک حسن نیازی کا بھی بہت دلچسپ مضمون ہے اسی موضوع پہ, جو یہی کہتے ہیں سر کہ پہلے آپ کلٹ بناتے ہیں, یعنی اپنی شخصیت کا, جو کسی ٹرم لیمٹ کے پابند نہیں ہوتا, اور اس کلٹ میں ہی رہتے ہوئے پھر آپ کے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آپ نے واشنگٹن کی بات کی, واشنگٹن کے صدر منتخب ہونا سر, اس میں ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ واشنگٹن کے کوئی بچے نہیں تھے. ابھی اگر ہم تھوڑی سی ریسنٹ پاس میں چلے جائیں تو نریندر مودی کا منتخب ہونا راہل گاندھی کے خلاف وہ صرف اس لیے بھی تھا, صرف اس لیے نہیں, لیکن جو اہم وجوہات تھے وہ یہی تھے کہ نریندر مودی کے بھی کوئی بچے نہیں تھے, اور راہل گاندھی اس خاندانی بادشاہت کا ایک بہت ہی بدترین قسم کا علامت پیش ہو رہا تھا انڈین ووٹر کو. اب یہاں ہم جب سوات کی بات کرتے ہیں, آج سوات میں بھی دھواں دھار قسم کی تقریر ہوئی تو وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی تھیں. اب باقر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کا سیاسی امور پہ بھی مجھ سے کئی گہری نظر ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں پھر بھی کہا جاتا تھا کہ جی ان کی ایک سٹرگل تھی, ایک جدوجہد تھی فوجی عامر کے خلاف. مریم نواز صاحبہ نے میرے خیال سے ایک وہ یوتھ لون سکیم چلایا تھا اور سوشل میڈیا کو شاید بحال کیا تھا, لیکن چلے یہ بھی ایک طرح کی ڈیموکریٹک کنٹریبیوشن ہے. بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹرم لیمٹس بھی لگا دیں اور ایک طرح کا اینٹی نیپوٹزم لا بھی لگا دیں, کیونکہ واشنگٹن کے بعد سر جان ایف کینیڈی بھی تھا, اس نے 60 کی دہائی میں اپنے بھائی کو اٹارنی جنرل تقرر کیا تھا, اور اس کے ری ایکشن میں پھر انہوں نے نیپوٹزم اور موروثی سیاست کے خلاف اس طرح کے قوانین لے آئے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ آج ناکام ہے, وہ اپنے داماد کو پھر بھی کوئی کیبنٹ لیول عہدہ نہیں دے سکتا, وہ صرف اور صرف سٹاف کے حد تک ان کو سینئر ایڈوائزر لگا سکتا ہے. وہ بھی غلط ہے, لیکن ایک طرح کی پابندی ہے. تو موروثی سیاست پہ بھی پابندیاں لگانا اور ٹرم لیمٹس پہ بھی پابندیاں لگانا میرے خیال سے اولین درجہ رکھتی ہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. جی بالکل, ہمارے جو ہم اسی سے جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو جاری رکھتے ہوئے کہ جب آپ کے پاس ایک اینڈ نہ ہو, جہاں پہ آپ کی جو فنش لائن نہ ہو, تو پھر آپ ڈسپریشن میں کام کرتے ہیں, آپ فرسٹریشن میں کرتے ہیں. آپ جیسے آج آپ سن رہے ہیں نا کہ میں جہاں سے بھی حکم دوں گا, جو کوئی بھی حکم دوں گا آپ کو قبول ہوگا.
آپ کو تو آپ وعدے لے رہے ہیں ان سے. یہ جو ڈسپریشن آتی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لازم و ملزوم ہیں اس جمہوری نظام کے لیے. اب یہ چیز جب ختم ہو جائے گی تو پھر آگے ہم بڑھیں گے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اب شاید وہ نہ ہے تو وہ اپنے فیملی میں سے لوگوں کو لے کے آئے. جب دیکھیں پی ایم ایل این پہ برا وقت آیا تو انہوں نے بجائے کہ پارٹی کے اندر سے کوئی نئی قیادت سامنے لانے کے, کیونکہ ایک فیملی آپ چاہے اس کو کوشچن کریں ان کے ٹرائل کو کہ جی وہ فیئر ہے, انفیئر ہے, وہ پراپر ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, ایک ایلیگیشن ہے. اب اس وقت اس فیملی کو سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے تھا, کوئی نئی قیادت آ جاتی, وہ کلین ہو کے دوبارہ آ جاتے, لیکن وہ انہوں نے اپنی فیملی کے اندر رکھا. کیونکہ موروثی سیاست کا جو ایک بنیادی اصول وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, آپ نے اپنے مفادات ڈیفائن کر لیے ہیں, اس کے لیے آپ کسی اور کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے, کسی پہ آپ اعتماد کرنا نہیں چاہتے, تو اس لیے آپ اپنی فیملی کے اندر نیپوٹزم کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں, اپنے بھائی کو آگے لاتے ہیں. یہاں تک کہ تو میاں صاحب کے بارے میں تو یہ ہے کہ اپنے بھائی پہ بھی ٹرسٹ کرنے کو نہیں تیار تھے. کتنی مشکل سے وہ بنے ہیں صدر پی ایم ایل این کے. ابھی تو ان کی تو بچت ہو گئی کہ مریم نواز نہیں آگے آئی, ورنہ تو یہ تمام تر کوششیں تھی کہ مریم کو آگے لے آیا جائے, وہ شہباز شریف کو پیچھے چھوڑا جائے, لیکن کسی طرح وہ شہباز شریف صاحب آئی گیا. وہی سسٹم لگ رہا ہے جو پاکستانی شہری بھی اکثر پرنس چارلز کے ہمدرد ہوتے ہیں کہ جی کیونکہ کوئین الزبتھ کہیں نہیں جا رہی, پچھلے کچھ اب صدی ہو گئی پوری اور پرنس چارلز آج تک بادشاہ نہیں بن پائے. ادھر بھی اسی طرح کا سسٹم لگ رہا ہے. لیکن on a less light hearted note باقر صاحب یہ بتائیں کہ ان قریب کچھ آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں کہ جمہوری قوتیں اس بات پہ تھوڑا بہت متحد ہو سکتی ہیں, کیونکہ 18ویں ترمیم کی کمیٹی میں بھی کہنے کو ہر سیاسی جماعت کا نمائندہ تھا, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے 2 ٹرم سے زیادہ کوئی تیسری ٹرم ہو, کیونکہ میاں صاحب خود اب ڈسکوالیفائی ہو گئے, کیا سیاسی قوتیں یہ اب اپنے مفاد میں نہیں دیکھ سکتی کہ ہمیں اس طرح کے ٹرم لیمٹس لگانے چاہیے؟ اور دوسری جانب کیا موروثی سیاست کے خلاف کوئی اس طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں جس طرح اینٹی نیپوٹزم قوانین ہوتے ہیں کہ آپ کابینہ میں کسی کو بھرتی نہ کر سکیں؟ ادھر تو سر تمام سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں, مریم نواز صاحبہ آئی تھنک وہ سینٹرل کمیٹیز میں ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, ابھی ماحول تو اس طرح کا ہے کہ ایک موروثی سیاست کے خلاف لوگوں میں ایک جذبات پائے جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں عمران خان نے جب جہانگیر ترین کے بیٹے کو ٹکٹ دیا تو ان کے خلاف پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی کہ کیا آپ اسی طرح کی پیٹرن فالو کرنا چاہ رہے ہیں. جو 18ویں ترمیم جس وقت پاس کی گئی, مجھے وہ سمجھ آتا ہے کہ نون لیگ نے اپنا ویٹ ڈالا ہوگا, بالکل ڈالا تھا, ہم اس کو سپورٹ اس وقت کریں گے کہ نواز شریف کا کوئی راستہ بن جائے, کیونکہ نواز شریف اس سے پہلے جو اپنے الیکشن لڑنے کے اہل ہو چکے تھے, ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی. انہوں نے ایک شاید کوئی کیس بھی کروایا تھا کسی کورٹ میں کہ جی ان کے اوپر یہ جو 2 ٹرم بار ہے اس کو ہٹایا جائے, جس میں یہ ظفر علی شاہ کیس بھی سائٹ ہوا تھا کہ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی کے بنیادی حقوق کو نہیں ہٹا سکتے. تو وہ نون لیگ کا تھا ایک مسئلہ. لیکن اب میرا خیال میں اب کوئی ایسی سچویشن رہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی وہ نظر نہیں آئے گا, چام نظر نہیں آئے گا. بے نظیر بھٹو ہوتی تو وہ جی 2 ٹرمز کر چکی تھی, ایک تیسری ٹرم بھی انہیں ملنی چاہیے. اب بلاول کو تو پہلی ٹرم لینی ہے ابھی, زرداری صاحب کبھی پرائم منسٹر نہیں بنے, عمران خان کبھی پرائم منسٹر نہیں بنے, اور کون ہے؟ یہ صرف پی ایم ایل این کا ایک ایشو ہو سکتا ہے. میرے خیال میں سب پارٹیز کو اب ہاتھ جوڑ کے اب یہ جو ایک ایشو ایک ابھر کے سامنے آ رہا ہے موروثی سیاست کا, یہ بار بار لوگوں کی اس کی جو باریاں لگی ہوئی ہیں اس کا, کیونکہ جو یہ اگر آپ کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں تو یہ فیکٹر آف سٹیبلٹی بنے گا آپ کی سیاست کے اندر. یہ جو آپ کو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ جو صاحب بیٹھے ہم کسی کا بھی نام نہیں لیتے, میاں صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتے تو وہ بھی اسی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہوتے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں کسی طرح سے واپس اقتدار میں ہوں. اگر ان کو پتا ہوگا کہ میں 2 ٹرم کر چکا ہوں, اب ان اینی کیس میں دوبارہ آ نہیں سکتا, تو وہ اس تک کے فرسٹریشن میں اس تک کے کام نہیں کریں. جناب امید ہے کہ ہماری جو جمہوری کھب نمائندے ہیں وہ بھی آپ کی بات سے اتفاق کریں اور اس طرح کے کوئی اقدامات لیں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہماری سیاسی جماعت سے جڑا ہوا اگر منشور کی لوگ بات کریں وہ ہمارے سر نیم سے کئی زیادہ بھاری ہوگا. اگلے حصے میں 18ویں ترمیم کے کچھ فوائد اور 1-2 نقصانات کی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू दो राय। 18वीं तरमीम एक बार फिर मौजूए बहस है। कभी कुछ डॉक्ट्रिन्स के साथ जोड़ा जाता है, कभी आइन की बालादस्ती के साथ। इसमें बीच का ग्राउंड क्या है वो ज़रा डिस्कस करेंगे। बाकिर साहब, जहां 18वीं तरमीम की बात आती है, अब हमने उसकी एक बुनियादी एक नुक्स की बात की थी अभी इस पिछले सेगमेंट, और वो ये है कि इन तमाम सियासतदानों ने मुतफिक होके शायद नवाज लीग का तब पलड़ा ज़्यादा भारी था, कहा कि टर्म लिमिट्स पे पाबंदी ख़त्म की जाए। लेकिन जनाब, अगर हम ज़रा फ़वाइद पे आ जाएं, और उसमें जो सबसे मेरे ख्याल से बुनियादी फ़ायदा है वो ये है कि एक ऐसी फेडरेशन जहां मरकज़ पे हमेशा इल्ज़ामात लगते थे कि आपने बहुत ज़्यादा इख्तियारात अपने पास रख ली हैं, 18वीं तरमीम के ज़रिए पहली बार ऐसा हुआ आपकी तारीख़ में कि सूबों को इतने ज़्यादा इख्तियारात सौंप दिए गए। और जब आपकी हिस्ट्री में कभी 1 यूनिट होता है सर, कभी एक आर्बिट्रेरी किस्म के फैसले किए जा रहे होते हैं जिसमें सूबों की ज़ुबान बोलने से भी इस तरह की पाबंदी आप लगा देते हैं, उससे आगे बढ़ के फिर रिसोर्स एलोकेशन में हर तरह की कंट्रोवर्सी होती है। तो मेरे हिसाब से सर ये एक काफ़ी बुनियादी कदम था टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तमाम मौज़ूआत थे जो पहले फेडरेशन, जो पहले वफाक के दायरा इख्तियार में आते थे, वो अब सूबे के दायरा इख्तियार में आते हैं। और जो दूसरी चीज़ है सर वो ये है कि जमहूरियत को भी आपने एक तरह से मजबूत किया है। आपने देखा होगा कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई फौजी आमिर नहीं आया जिसने कहा कि जी हमने आइन को मनसूख किया है। उन्होंने कहा कि जी हमने उस पर अमल दरामद करना रोक लिया, या उस तरह की उन्होंने कोई टेक्निकल किस्म की फ्रेजिंग इस्तेमाल की। 18वीं तरमीम ने उस अमल दरामद रोकने पे भी एक तरह की पाबंदी लगा दी। और ये भी कहा सर, आपने देखा होगा आर्टिकल 6 में जो संगीन गद्दारी वाला आर्टिकल है, अब ये और डिबेट है कि वो आर्टिकल कब इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, वहाँ ये भी कहा कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ऐसी संगीन गद्दारी को हरगिज़ वैलिडेट नहीं कर सकते, जो माजी में भी कई बार हो चुका है। और आखिर में सर जो इसकी एक बुनियादी तनकीद थी, जो आजकल भी तनकीद हो रही है, वो ये थी कि इससे शायद अलहदगी पसंदी जो है उसको इनकरेज किया जाएगा, सेपरेटिज्म को इनकरेज किया जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा, अब ये उमैर जावेद साहब ने भी इस पर टच किया था कि आपके जो सूबे हैं वो ना सिर्फ मजबूत हुए हैं, लेकिन जो आपकी सियासी जमातें हैं वो भी ज़्यादा मजबूत हुई हैं। और तीन सूबों में ऐसी सियासी जमातें मकबूल हैं सर जो मरकज़ संभालने या सेंटर संभालने की ख्वाबें देख रही हैं। तो 18वीं तरमीम नेट गेन नहीं है बाकिर साहब? जी बिल्कुल, एक चमकती हुई जिसे कहते हैं ना मिसाल है हमारी कंसेंसस के थ्रू पॉलिटिक्स का, कि जी हमने कंसेंसस के थ्रू उसको अचीव किया, काफ़ी हद तक गेन किया। आप देखें ये सारा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हम अपने अंदर एडजस्टमेंट्स ला रहे हैं, फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये हमें लिबर्टीज़ अब ज़्यादा देनी पड़ेंगी। इसी तरह फेडरेशन और मजबूत होगी। वो जो सेंट्रिस्ट एक माइंड सेट है उसका एक अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन शायद वो उतना मजबूत नहीं है कि जी अगर सेंटर से कंट्रोल होगा तो ही लोग जो है आपकी जो फेडरेशन है वो इकट्ठी रहेगी। आप सूबों को और जो दीगर इलाके हैं उनको मजबूत करके आप फेडरेशन को मजबूत कर सकते हैं। अब इसकी आप मिसाल लें कि जब लोग वहाँ पर अपने दूसरे इलाकों में बैठे हुए हैं सूबों में, वो अपने मसाइल को आपसे बेहतर समझते हैं। आपसे मुराद जो मरकज़ में बैठे हुए हैं, जब उनके ऊपर मरकज़ से सोल्यूशन इम्पोज होगा तो वो शायद उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर वो आप अपने फैसले खुद करते हैं और उनको वो रिस्पॉन्सिबल भी अपने लोगों को खुद से है। अब पहले जो आप बात होती थी ना पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की, अभी भी किसी हद तक आवाज़ आती है पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन अब वो गूंज कम हो गई है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी वो एक जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ एडवेंचरिज्म था उसके ख़िलाफ़ भी उसने पेशबंदी की, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर अब चीफ मिनिस्टर के उसके बगैर एडवाइस के बगैर गवर्नर्स प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं डिसॉल्व कर सकते, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर प्रेसिडेंट जो है वो असेंबलीज नहीं डिसॉल्व कर सकता। तो अब वो उस तरह का सिचुएशन नहीं रही। अब जमहूरियत उससे काफ़ी हद तक मजबूत हुई है। तो
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر بھی گنجائش موجود ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہم نے کس طرح بہتر کرنا ہے. ہم نے صرف اب 18ویں ترمیم پہ ٹھیک ہے ایک اچھا ہمارے سامنے ماڈل ہے، لیکن اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے. یقیناً اس میں خامی ہوں گی، ایک ہم نے ابھی ڈسکس کی، اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بہت جگہ پہ ہو رہی ہوگی. رضا ربانی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت بھی لوگوں کو بڑی مشکل سے ہضم ہوا تھا، لیکن ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ہڈن ہینڈ کے پیچھے جاتے ہیں. ابھی ہم پہلے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمارے سامنے فیکٹرز نظر آ رہے ہیں، جس تک آپ دیکھیں آپ کا نیشنل جو فائننس ایوارڈ ہے وہ نہیں ہو سکا ابھی تک. وہ 7واں چل رہا ہے کوئی پچھلے 9 سال سے، آخری 31 دسمبر 2009 کو ہوا تھا. ابھی وہ نہیں دوبارہ سے ہو سکا. صوبوں کے درمیان جو ریسورسز کا ایلوکیشن کا جس کے ذریعے فارمولہ طے ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا. تو یہ سب پرابلمز ہیں. جب یہ جس کے اوپر ڈیبیٹ کھلے گی تو یہ اس حکومت نے تو اگلی حکومت پہ چھوڑ دیا، لیکن مسائل کافی ہوں گے. اور ان مسائل کو درست کرنا بھی میرے اولین ذمہ داری ہے اسی حکومت کی. لیکن آخر میں جاتے جاتے باقر صاحب میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک تنقید کی جاتی ہے کہ شاید ان صوبوں میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی اور پہلے بھی کیپیسٹی نہیں رہی، ہمیں شاید یہ دیکھنا چاہیے کہ وفاق نے انہی اختیارات کے ذریعے کیا کچھ کیا اور کیا بنیادی اچیومنٹس کر پائے وہ، جو اب وہ اتنا زیادہ اس چیز کا اختلاف کر رہے ہیں کہ صوبوں کو ہم یہ اختیارات سونپنا نہیں چاہ رہے تھے، دل پر پتھر رکھ کے ہم نے کیا. جمہوریت کے لیے اچھا ہے، فیڈریشن کے لیے اچھا ہے، لیکن جو کچھ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں ان کا بھی جواب دینا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے معیشت کے کچھ معاملات پر اور باقر صاحب کی ذرا ایکسپرٹیز کا بھی فائدہ اٹھائیں گے. رہے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، ایسا معاملہ جو کافی وزرائے خزانہ سے حل نہیں ہو پایا. ملک کی معیشت کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو جاری ہو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی ذرا کچھ ان کے تحفظات تھے، وہ تحفظات ذرا سن لیتے ہیں. آپ نے 8 کروڑ روپے کا پاکستان کے قرضوں میں اس ڈیویلیوشن سے اضافہ کیا ہے. آپ نے پاکستان کی سٹاک چینج میں 30 کروڑ کا نقصان کر چکے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں دینے والا ہے. میرے پاس کوئی ایسا جادو کا منتر ہے کہ میں نے اس کو روکے رکھا، تو اب یہ روک کے دکھائیں نا مجھے. ان کی انکمپیٹنس ہے جو یہ بات کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اکانومی کیا ہے. انہوں نے اپنے ملک کی یہ بہترین فارمولہ ہے IMF اور دوسرے اداروں کا، کئی ملک تباہ ہوئے ہیں اس فارمولے میں کہ ڈیویلیوشن کرواؤ. آپ میں دیکھوں گا کتنی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں. پورے پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے بڑھا دی ہے، پورے پاکستان میں انفلیشن آپ نے بڑھا دی ہے، پورے پاکستان کی امپورٹ کا بل آپ نے بڑھا دیا ہے، پورے پاکستان کی اپنی جو انفلیشن ہے اس کو آپ نے ٹریگر کر دیا ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب آپ کی حکومت نے کیا، میری اپنی ڈاکٹر صاحب آپ کی حکومت نے کیا، آپ کی ڈیویلیوشن کی ہے نا. نہیں میری ملک صاحب میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کنارہ کشی اختیار کی کیونکہ مجھے اپنا دشمن قرار دماغوں میں کچھ لوگوں نے دیا ہوا ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے دوستوں سے ہی ملاقات ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے باقر صاحب؟ یہ کن دشمن قرار کی بات کر رہے ہیں، یہ کنارہ کشی کی بات کر رہے ہیں، اور اب اتنی بھرپور قسم کی تنقید انہوں نے کی ہے. آپ وزیر خزانہ تھے 4 سال، اگر اس کا کچھ فال آؤٹ ہے، اس میں آپ کے کچھ جو اب فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کرنے دیں. آپ نے تو کنارہ کشی اختیار کر لی. اسد آج تو یہ پوری انڈائٹمنٹ جو ابھی ہم نے سنی ہے یہ خاقان عباسی گورنمنٹ کی انڈائٹمنٹ ہے، ان کی جو اکنامک ٹیم کی انڈائٹمنٹ ہے، اور یہ آپ نے دیکھیں نامناسب انڈائٹمنٹ ہے شاید. جی ایک میں ان کی اپریشیٹ کروں، انہوں نے باقیوں کی طرح اس کو صرف پولیٹیکل انسرٹینٹی سے نہیں جوڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نااہل لوگ لگائے ہوئے ہیں جو اکانومی رن نہیں کر سکتے. مسئلہ وہ ٹھیک ہے، ان کے بہت اہل لوگ تھے کیا؟ نہیں، ان کی دفعہ بھی یہی مسائل تھے، تب بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہی کہہ رہے تھے. یہ صرف جو انفلو تھا انویسٹمنٹس کا، آپ کا GDP گروتھ بڑھ رہا تھا، آپ کے ریزروز بہتر تھے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. جسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ کئی لوگوں کی نالائکی پیچھے ایکسپوز نہیں ہوئی ہوتی. یہ ان کا صرف ان کو یہ بینیفٹ ملا ہوا تھا. ابھی یہ جس طرح سے ڈیویلیویشن ہوئی ہے،
اب ڈیویلیویشن کے پیچھے لاجک ایک ہی دی جاتی ہے کہ چونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, ہمارا امپورٹ بل کافی بڑھ چکا ہے, امپورٹ بل ہمارا سی پیک کی وجہ سے بڑھا ہے, ہمارا چائنا کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھا ہے, اور بھی ہمارے جو ایک آپ کا اپ کمنگ مڈل کلاس ہے اس کی کنزمپشن ڈریون کچھ ہیبٹس ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. لیکن ایکسپورٹس بڑھانے کا, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے کا صرف ایک طریقہ یہی نہیں ہے کہ آپ روپی کو ڈی ویلیو کر دیں. بہت سے لوگ, بہت سے اکانومسٹ اس چیز پہ قائل ہیں کہ جی روپی کی جو ایک ویلیو تھی آرٹیفیشل رکھی گئی تھی, اس وجہ سے وہ سارے کے سارا ہمارا کرائسس ہوا. ہم دیکھیں ہمارے پروڈکٹ کی ریکگنیشن کیا ہے, ہمارے پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے, ہم نے پروڈکٹ کو جسے کہتے ہیں ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا. ہم ابھی تک را مٹیریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں کمپیٹ کر سکتے, ہمارے یہاں انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں. ہم نے اپنی جتنی پروڈکشن تھی چائنا کی وجہ سے تباہ کر دی, ہم نے چائنا کے محبت میں سب کچھ کھول دیا. یہاں پر وہ سارے جو چائنیز گڈز ہیں انہوں نے آ کے فلڈ کر کے سارا آپ کا پروڈکشن بیس تباہ کر دیا. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ خراب ہے, آپ کے جو اندر کے ادارے ہیں جو جنہیں پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں وہ مسلسل لاسز کرتے جا رہے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں ملا کے وہ آپ کے اوپر جو لونز کا برڈن بن رہا ہے, جو اکانومی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. اب لون کے برڈن کے اوپر بھی دو طرح کی ڈیبیٹ ہے. ابھی اسی انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی کہ جی لونز برے نہیں ہیں کہ جب تک وہ جی ڈی پی کے 62% سے نیچے ہوں, لیکن جو کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ لونز پراپر ایک جگہ پہ جہاں پہ ان کی پراپر یوٹیلیٹی ہے وہاں خرچ ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. ابھی ہم نے چند پروگرامز پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ چونکہ الیکشن ایئر ہے کس طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر اور ایم این ایز کی ڈیولپمنٹ سکیمز پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, لیکن کسی خاص اس کے ایجنڈا کے تحت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنی پرائرٹیز ڈیفائن کر کے وہ کرنی ہے. تو ہمیں اب اس سے سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ اب الیکشن ایئر کا بجٹ آنے والا ہے تو ہمیں اپنا کنٹرول کرنا ہے ایکسپینڈیچر, اسی صورت میں ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کل پیٹرول کی قیمتوں میں بھی پہلی دفعہ تقریباً 1 سال بعد انہوں نے 2 روپے کا آپ کو رعایت دی. اصل میں ریکومنڈیشن تھی 5 روپے کمی کی اور ڈیزل میں اضافے کی, تو انہوں نے اس دفعہ یہ کیا کمال مہربانی کرتے ہوئے, چونکہ ڈیزل آپ کی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, جو کوئی گڈز آتے ہیں وہ اسی پہ ہوتے ہیں, لوگوں کی جو میس ٹرانسپورٹیشن ہے اسی پہ ہوتی ہے, تو ان کو انہوں نے بجائے بڑھانے کے پیٹرول کی کمی میں تخفیف کر کے اس کو 2 روپے کر دیا. 5 روپے پروپوز تھی, ادھر 2 روپے کیا, اور ڈیزل کو بھی 2 روپے کم کر دیا. اس طرح سے تو یہ اپنی اکانومی مینیج کر رہے ہیں. باقر صاحب یہ آپ کی بات ساری درست ہے سر, اور میں آپ نے جتنے بھی نکات اٹھائے میں ان سب سے سر متفق ہوں, اور میں یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میری جو اکنامکس میں نالج ہے وہ بہت زیادہ کم ہے سر, آپ کی بھی نسبت اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی نسبت. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اتنی دیر تک آرٹیفیشلی روپے کو اس طرح پراپ اپ رکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو بہت بڑا کوئی پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی معیشت پہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ بات سمجھنے کی کہ جب آپ اس کو واپس آنے دیں گے تو اس میں جو ڈراپ ہوگا وہ سٹیپ ہوگا, وہ جو ڈراپ ہوگا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آپ کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا. اور اسحاق ڈار صاحب اس چیز میں بہت زیادہ ماہر تھے کہ نہ تو آپ کے ساتھ یہ نہ صرف تو آپ کے نمبرز بھی کلیئر نہیں تھے, ساتھ فجنگ بھی ہو رہی تھی, بار بار آئی ایم ایف بھی آپ جا رہے تھے, اور پھر آپ نے آرٹیفیشلی اس روپیہ کو پیگ بھی کیا ہوا تھا. تو اب بعد میں آ کے اس طرح بات کرنا اور اس طرح کی تنقید کرنا حکومت کے متعلق, آپ کی اپنی حکومت کے متعلق, جو چاہے آپ بائی دا وے آئی ایگری ود یور کرٹیسزم, پھر بھی آپ سے زیادہ فسکلی کنزرویٹو ہو رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پاپولس بجٹ نہیں رکھنا چاہ رہے, ہم ایک ٹیکنوکریٹک بجٹ پر ہی عمل کریں گے. ان کو تھوڑا سا سر کٹ دم سم سلیک. ایک آدمی نے 4 سال اس معیشت کا جو بھی حشر کیا, جیسے بھی کیا, شاید بہتری بھی لائے, لیکن ہم اسی پالیسی کے اثرات آج دیکھ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت 28 جولائی کو آئی تھی, یہ صاحب 2013 سے اس عہدے پر فائز تھے. اگلے حصے میں بات کریں گے کراچی شہر میں جو ایک طرح سے روشنی کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بھی بحالی ہوئی ہے, اور یہ کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا خوش آئند ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. से
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے کراچی شہر میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی اور ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کراچی شہر جو روشنیوں کے شہر کے لقب سے جانا جاتا ہے, وہاں بھی ایک طرح سے روشنی کی بحالی دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن ملک کے سب سے بڑے شہر میں امن کی بحالی پوری طرح کس طرح لائی جائے اور وہ کون سے اقدامات ہیں جو ریاست پاکستان لے سکتی ہے اور صوبائی حکومت لے سکتی ہے. باقر صاحب, جب ہم کراچی شہر کی بات کرتے ہیں, یہ بائی دی وے آج ایک بہت میں سمجھتا ہوں خوش آئین دن ہے اور میرے خیال سے ہر ایک پاکستانی پر امید ہے کہ اسی طرح کراچی میں نہ صرف بین الاقوامی کرکٹ لیکن جس طرح کہتے ہیں سٹی آف لائٹس وہ والا بھی ایلیمنٹ بحال ہوگا. لیکن سر, اگر ہم بیسک فیکٹرز پہ آ جائیں, کراچی شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات میں بھی برتری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک ایسا شہر ہے جہاں میں اور آپ تو آنکھیں بند کر کے یہی دعا کرتے ہیں کہ امن بحال ہو سکے, لیکن رینجرز کے آپریشن سے محدود ہی لاہ عمل ہوتا ہے, رینجرز آپریشن تک محدود, اور حالانکہ اس سے صورتحال میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے. یہ کوئی ایک لانگ لاسٹنگ افیکٹ نہیں ہوتا, کوئی ایک لانگ لاسٹنگ سٹیپ نہیں ہوتا. وہ لا اینڈ آرڈر سے بھی تعلق رکھتا ہے, احساس محرومیت سے بھی تعلق رکھتا ہے, آپ جس طرح کے سہولیات کو فراہم کر رہے ہیں اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. جو صوبائی حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے, وہ بھی اسی چیز سے کنیکٹڈ ہے سر, کہ آپ اس کو کتنا ڈیوالو کر رہے ہیں, آپ ان کو حکومت کرنے دے رہے ہیں کہ نہیں کرنے دے رہے. خود آپ ویسے حکومت کرنا نہیں چاہتے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سر کہ بہت ہی پیچیدہ قسم کا معاملہ ہے. اب وہ کس طرح کے ہم اقدامات لے سکیں, کیونکہ کراچی شہر کی بہتری ہم صرف سنتے ہیں جب عدالت عظمیٰ اس پہ نوٹس لیتی ہے, وہاں ناظم صاحب آ جاتے ہیں اور وہاں پھر باتیں ہوتی ہیں. جی, کراچی کو تو پھر دوسرا کنزیکٹیو ویک ہے, مبارکباد دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ کا فائنل کیا, اس دفعہ اب ایک ویسٹ انڈین ٹیم کو ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ نے بجا طور پہ جو کراچی کے مسائل کی طرف نشاندہی کی, کراچی میں جو ہے یہ وائلنس جو ہے اس کے کافی ڈائمنشنز ہیں, سیکٹیرین بھی ہے, وہاں پر ریلیجس ٹیررزم بھی ہو رہی ہے, آپ کی پولیٹیکل وائلنس بھی ہے. تو یہ سب کے سب ایک کمپریہنسو ایک وہاں پر چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رینجرز کے ذریعے نہیں ہو پائے گا. اور جہاں تک جو آپ نے یہ کرکٹ کی ریوائول بھی کی ہے, یہ تھوڑی سی مجھے اس میں آرٹیفیشیلٹی بھی نظر آتی ہے. آپ انٹرنیشنل پلیئرز تو لے آئے ہیں, تو آپ ان کو اسپیشل فی پہ لے کے آئیں, $25,000 پر پلیئر آپ ویسٹ انڈیز کے پلیئرز کو دے رہے ہیں. اسی طرح آپ نے زمبابوین پلیئرز کو بھی دیا تھا. یہ ایک سسٹینیبل چیز نہیں ہے. اگر کرکٹ کے پیورلی پرسپیکٹیو سے دیکھیں, آپ کو ایک سسٹینیبل پیس شو کرنا پڑے گا, آپ کو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنی پڑے گی, دنیا کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان نارمل سٹیٹ ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کی بات وہیں پہ آ جاتے ہیں کہ جو بیسک اور سسٹینیبل پیس کے لیے ضروری ہے کہ کراچی اور سندھ کی گورننس کو بہتر کیا جائے. جب تک وہاں پر وہ مسائل رہیں گے جن کی وجہ سے یہ سارا ہمیں جس کا فال آؤٹ نظر آتا ہے, تو وہ ہم سسٹینیبل پیس نہیں کہہ سکتے. ایک ہے کہ ہم نے ایک سیمبلنس آف پیس لے آئے ہیں وہاں پر, لیکن لانگ لاسٹنگ پیس کے لیے ہمیں کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہوگی. بالکل صحیح باقر صاحب, I couldn't have put it better myself. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجئے. خدا حافظ.